अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी घड़ियां हैं। रमज़ानुल मुबारक जिसमें हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने और उसको खुश करने और इस ज़रिए से अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक़ ठहराने और जहन्नम से नजात की हमने कोशिश और सही की। अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल फरमाए। लेकिन जहन्नम से बचने का, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को बचाने का जो सिलसिला है वो इस रमज़ान के साथ ख़त्म होने वाला नहीं, बल्कि तादम आखिर इस रास्ते पर हमें कोशिश करनी है, जिद्दोजहद करनी है। और जैसा कि अभी मैंने आपके सामने आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर नहायत सख्त गीर फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म भी उन्हें दिया जाता है उसे बचा लाते हैं। मोहतरम सामीन, ये इंसान की फितरत है कि वो नुकसान से बचना चाहता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसे इस बात का अंदाज़ा हो कि नुकसान कितना बड़ा है, कितना शदीद है और उस नुकसान के क्या असरात उसकी ज़िंदगी पर हो सकते हैं। जब उसका अंदाज़ा सही हो जाएगा तो फिर इंसान उससे बचने की कोशिश करेगा। लेकिन बचने के लिए भी ये ज़रूरी है कि उसे नुकसान के अंदाजे के साथ साथ ये भी मालूम हो कि बचने की कोई सूरत है और ऐसी जगह है जहां उसे पनाह मिल सकती है और बचा जा सकता है। जहन्नम के बारे में कुरान मजीद में बड़ी तफसील से बात आई है कि कैसी ख़तरनाक जगह है जो उन लोगों को दी जाएगी जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं फरमाया गया कि वसात मसीरा, बहुत ही बुरा ठिकाना है। फरमाया गया कि जहन्नम यसलौनहा व बिसल करार, के बदतरीन जाए करार है, व बिस मस्वल ज़ालिमीन, और ये जो बदतरीन जाए करार है उन लोगों को मिलने वाली है जो जालिम हैं। और फिर ये भी बात इरशाद फरमाई कि खालिदीन फ़ीहा अबदा ला यजिदून वलिय्यम वला नसीरा, कि ये जहन्नम ऐसी जगह है जहाँ वो हमेशा के लिए दाखिल होंगे और वहाँ कोई न मददगार पाएंगे और न वहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा। उलाइका मावाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महिसा, कि खुलासी का कोई इम्कान नहीं, वहाँ से निकल भागने का, अपने आप को बचाने का कोई इम्कान नहीं। एक मरतबा हवाले हो जाए तो जैसा पहली आयत में मैंने आपके सामने बात रखी कि उस पर नहायत सख्त गीर फरिश्ते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन किए हैं और वो किसी किस्म से हुक्म की सरताबी नहीं करते। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है सरे मुँह इरताब उससे सरताबी किए बगैर उसको हुक्म को बजा लाते हैं और हुक्म को बजा लाना उनकी फितरत में है। जहन्नम जिसके बारे में फरमाया कि वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, ऐसी खतरनाक जगह है कि जिसका ईंधन, जिसका फ्यूल इंसान होंगे और पत्थर होंगे। थोड़ा तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसी आग जिसको भड़काया गया है, तैयार किया गया है पत्थरों के जरिए से, और जब उसको भड़काने की ज़रूरत पड़ेगी तो इंसानों के गिरोह अंबोह के अंबोह लाकर उसमें डाले जाएंगे और वो आग भड़कती चली जाएगी। ऐसी ख़तरनाक आग है कि जिससे हमें अपने आप को बचाना है। फिर कुरान मजीद में एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया सूरह मारिज में कि कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमा फअवा, कि हरगिज नहीं, वो तो भड़कती हुई आग की एक लपट होगी जो तो गोश्त पोश्त को चाट जाएगी और पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगी। अल्लाह अकबर। यानी आग की, जहन्नम की आग की ख़तरनाकी का अंदाज़ा लगाइए कि न सिर्फ ये कि इंसान को जब हवाले किया जाएगा तो उसके गोश्त पोस्ट को चाट जाएगी, बल्कि अपनी तरफ पुकार पुकार कर बुलाएगी। ऐसी आग है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, न सिर्फ ये कि अपने आप को बचाओ बल्कि अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। यानी एक मरतबा इंसान अगर तसव्वुर करना चाहे, अपनी आंख बंद कर अगर हल्का सा तसव्वुर करे तो आंख पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसी खतरनाक आग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा, हदीस का मफहूम यह है कि एक मरतबा पत्थर के गिरने की किसी आवाज़ आई
تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا آواز تھی، کیا تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ تھوڑا آپ تصور کیجئے کہ کیسی خطرناک جہنم ہے اور کیسی خطرناک جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اس کے حوالے کیا جائے گا۔ اور پھر جہنم کا نعرہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اس دن جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، اور کچھ ہے تو لے آؤ، اور کچھ ہے تو لے آؤ۔ یعنی ایسی خطرناک جگہ ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نہ صرف ہمیں بچنا ہے بلکہ ہمارے اہل و عیال کو بھی اس سے بچانا ہے۔ جہنم کی آگ ایسی خطرناک ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کے بارے میں انتہائی فکر مند رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے کہ کاش میں چڑیا ہوتا، میرا حساب کتاب ہی نہ لیا جاتا اور اس دن سے میں بچا لیا جاتا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، بولے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اے امیر المومنین ایسا نہ کیجیے۔ فرمایا کہ اسی زبان نے تو مجھے برباد کیا ہے۔ یعنی احساس جواب دہی اور اپنے آپ کو بچانے کی جو فکر ہے اس کے اندر وہ تڑپتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز میں اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامۂ اعمال کھولے جائیں گے، یعنی سب کے سامنے اس کو بیان کیا جائے گا، تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، لوگ کئی دن تک آپ کی عیادت کو آیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی قبرستان سے گزرتے، قبر کے سامنے سے گزرتے تو زار و خطار رونے لگتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ جہنم اور جہنم کے اور آخرت کے تذکرے پر اتنا پریشان نہیں ہوتے ہیں، لیکن خبر کے معاملے میں اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ یہی تو پہلی سیڑھی ہے، اگر یہاں سے آدمی کامیاب ہو جائے تو آگے کے سارے راستے اس کے لیے آسان ہیں۔ محترم سامعین، یہ جہنم کی آگ سے بچانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر فرد راعی ہے، نگران ہے اپنی رعیت کے بارے میں، یعنی اپنے بیوی بچوں کے بارے میں وہ نگران ہے، اس کے بارے میں مسئول ہے۔ تو جہاں پر ان کی زندگی کے سامان فراہم کرنے کی مسئولیت ہے، وہیں پر ان کی اخلاقی تربیت کی اور ان کی تربیت اور تزکیے کی ضرورت ہے، اور ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطری محبت کو ہمارے اندر رکھا ہے، تو جب ہم اس محبت کے تقاضے کے طور پر بہت ساری آسائشیں اور بہت ساری ضروریات ان کی فراہم کرتے ہیں اور مختلف قسم کے نقصان اور حادثات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سب سے بڑے حادثے سے بچانے کی فکر کرنا عین فطری بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں سے جو محبت کرتے ہیں اس کا لازمی تقاضا ہے کہ انہیں دوزخ کی، جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم فکر کریں۔ لیکن کیا یہ صرف زبانی دعویٰ ہے، یا ہم حقیقت میں ہم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں؟ یہ دراصل جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم ترین اقدامات ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں کرنے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ان کو کنونس کریں، بتائیں کہ اس راستے پر چلنے کے کیا فائدے ہیں اور نہ چلنے کے کیا نقصانات ہیں۔ جہنم کیسی خطرناک جگہ ہے کہ جس کا تصور کرنا بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو، اور جن کاموں کا کرنے کا تم کو حکم دیا ہے ان کو تو تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کو بھی حکم دو، تو یہ عمل ان کو آگ سے بچا سکے گا۔ یعنی ہر وہ کام جو جہنم میں لے جانے والا ہے اس سے منع کیا جائے، اور ہر وہ کام جو جہنم سے بچائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا اس کی تلقین کی جائے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے ہمارے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی رویے سے، اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے ہمارے اپنے گھر کے ماحول میں یہ چیز ثابت کر دیں کہ کیا حد ہے جس کو ہم پھلانگ نہیں سکتے ہیں، اور وہ کیا ضروری چیزیں ہیں جس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ ریڈ لائنز قائم کر دیے جائیں کہ ان ریڈ لائنز کو ہم پھلانگ نہیں سکتے ہیں، اور وہ چیزیں لازمی ہیں جس کو کیے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے اور سو نہیں سکتے۔ مثلا
کہ نماز کی وقت پر ادائیگی ہے، قرآن سے تعلق ہے، ہر حال میں سچ بولنا ہے، یعنی یہ وہ اسپرٹ ہے جو ہمیں اپنے گھر والوں کے اندر پیدا کرنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے ریڈ لائنز کو نہیں پھیلانے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں پھٹکنا ہے۔ سستی، کاہلی، جھوٹ اور زبان کے غلط استعمال کے بارے میں یہ بالکل کلیئر انڈیکیشن ہو کہ اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ بہت سے معاملات میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، محبت سے سمجھانے کی بات ہو سکتی ہے، عفو درگزر کی بات ہو سکتی ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہم کسی قسم سے کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کمپرومائز کرنے سے نقصان ہوگا، اور وہ نقصان دراصل ہمیں پھر جہنم کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ضروریات کی فراہمی میں، ضروریات زندگی کی فراہمی میں اعتدال۔ اپنے بچوں کے لیے بہتر زندگی، ان کے لیے بہتر ماحول، ان کے لیے بہتر ضروریات کی تکمیل ضروری ہے، لیکن ایسا تکمیل نہ کیجیے کہ جس کے بدلے میں ان ضروریات یا ان سہولیات کے وہ پابند ہو کے رہ جائیں اور ان کے وہ غلام بن کر رہ جائیں، اور یہ وہ سہولیات ہوں جو جہنم کے راستے میں ان کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوں یا جنت کے راستے میں جانے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ایسی سہولیات کی فراہمی میں ہم بہت محتاط رہیں اور اپنے بچوں کے معاملے میں محتاط رویہ اختیار کریں۔ پھر آخری پوائنٹ میں یہ شیئر کروں گا کہ بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اسلام کا سچا خادم بنائیں۔ اسلام سے محبت، قرآن سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات سے محبت، اور اللہ رب العالمین سے محبت کا ماحول ہمارے گھر کے اندر ڈیولپ ہو۔ جب اسلام کی بات آئے، جب آخرت کی بات آئے، تو بچے نہ صرف یہ کہ غور سے سنیں بلکہ اس پر عمل کریں، یعنی گویا ایسا اسلامی ماحول فراہم کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ اور یہ ماحول فراہم کرنے کا معاملہ نہ صرف یہ کہ ہمارے گھر میں ضروری ہے، بلکہ گھر کے باہر بھی اسلامی اجتماعیت سے جوڑ کر ان کو صحیح ماحول فراہم کرنا یہ جہنم سے بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بہترین باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا والا ہمیں بنائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔